बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़िक्र शहादत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर सरबत अस्करी। शहज़ादी एक ऑनलाइन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सैयद आलमीन की अज़ीम शख्सियत और अज़ीम सीरत पर हम गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफ़ेसर मासूमा शिराज़ी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ मुमताज़ नहा खान और मनक़बत खान मौजूद है। मोहतरमा इरज रज़ी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने दोनों मेहमानों को खुशामदीद कह चुकी हूँ प्रोग्राम में, और उसके बाद जनाब शहज़ादी कौन सलामुल्लाह अलैहा की अज़ीम शख्सियत पर हम बात कर रहे हैं। और यकीनन आज की नशिस्त में हम इबादत के मफ़हूम, मानी और अग़राज़ व मक़ासिद का ज़िक्र करेंगे। जिहाद की ज़रूरत क्या है, इसका अज्र क्या है, और विलायत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की क्या फ़ज़ीलत है, इसका तज़किरा करने की सआदत हासिल करेंगे। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने खुतबे में इन निकात का एक अजमाली जायज़ा पेश किया था। साथ ही हम शहज़ादी कौन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वसीयत का भी तज़किरा करेंगे। मेरा पहला सवाल अपनी मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफ़ेसर मासूमा शिराज़ी साहिबा से है। प्रोफ़ेसर साहिबा, मुझे ये बताइए कि रोज़ा और हज की अहमियत क्या है शहज़ादी कौन सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के उस खुतबे के में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्ब करीम के बाबरकत इसम से और दुरूद व सलाम उन ज़वात मुक़द्दसा पर जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं, और हज़ारों दुरूद व सलाम कौकब दुर्री मुस्तफ़ा, बहजत क़ल्बुन नबी, कौसर क़ुरआन, लैलतुल क़द्र अहले बैत, राज़िया मर्ज़िया ताहिरा मुतहहिरा सादिक़ा सिद्दीक़ा शहज़ादी पर हज़ारों दुरूद व सलाम के इस हदिया के बाद हम पलटेंगे उस खुतबे की तरफ जो आलमीन का सबसे कम वक्त में पूरे का पूरा शरीयत का खुलासा है। सुभान अल्लाह। यानी कुरान में अगर हम देखें तो मा शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका, एक ही शरीयत थी जिसे हम आप पर भी वही की और मुसलसल तमाम अम्बिया पर वही करते रहे। यानी एक ही शरीयत का सिलसिला चलता रहा ख़ातिमुल अम्बिया तक पहुँचा। और यूँ महसूस होता है कि मेरे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा के दिल की ठंडक, मेरे आका की आँखों का नूर, जना जुज़्वे रिसालत कुल्ले रिसालत उम्मो अबीहा बिज़अत सैयदुल अंबिया कौसर अहमद मुश्तबा ने उस पूरे के पूरे 1,24,000 पैगम्बराने गरामी की उस पूरे सिलसिला शरीयत को एक खुलासे के तौर पर पेश किया है। सुभान अल्लाह। और मैं क्या अज़मत जनाब सैयदा के बारे में बयान करूं कि मौला रसूल खुदा अहले सुन्नत और अहले तशरीह के हाँ मुसलसल ये रिवायत मौजूद है। मौला फरमाते हैं कि या अली, खुदा तेरे और मेरे नूर को खल्क न करता अगर फ़ातिमा के नूर को खल्क न करता। सुभान क्या बाअज़मत वो शहज़ादी है, क्या अल फ़ातिमा तो सिर्रुल्लाह, अल्लाह का राज है मेरी बेटी फ़ातिमा। फरमाते हैं जिसने फ़ातिमा की मारिफत की तरफ कदम बढ़ाए गोया शब क़द्र को पा लिया। ये सिर्र खुदा है, ये हिजाब किबरिया है जनाब सैयदा। इनके बारे में मौला फरमाते मेरी बेटी की मारिफत से आलमीन को जुदा रखा गया है। यानी आलमीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो इंसान, वली, नबी, किसी को मारिफत जनाब सैयदा नहीं हो सकती। यानी अक़लों से मावरा है शहज़ादी। और पाँचवें मौला इमाम बाक़िर फरमाते हैं कि मेरी जद्दा फ़ातिमा हिया हौराइल इंसिया, हिया सिद्दीक़तुश शहीदा, हिया मरियम अल कुबरा, हिया लैलतुल क़द्र। और उसके बाद फरमाते हैं कि ज़माने और सदियाँ हमारी जद्दा फ़ातिमा की मारिफत का तवाफ़ कर रही हैं। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है तवाफ़ ज़िंदगी है। खून में अगर हरकत ना हो, दिल के गिर्द तवाफ़ में ना हो खून, तो इंसान मर जाता है, जिस्म ज़िंदा नहीं रहता। सैयारे अगर तवाफ़ ख़त्म कर दें तो आलमीन का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए, पानी रुक जाए, तवाफ़ ख़त्म कर दे, मौज उठना शुरू ख़त्म हो जाए तो पानी काई लगा मुर्दा पानी हो जाता है। गोया पूरे आलमीन का ये सारा ज़माना और वक्त जो है, मुझे खूबसूरत बात याद आ रही है। मौला अली से किसी ने पूछा कि खुदा कब से है? मौला ने फरमाया ये बता खुदा कब से नहीं है। सुभान अल्लाह। क्योंकि कब का ताल्लुक़ ज़माने से, और ज़माने से पहले खुदा मौजूद था। क्या कहने। इसलिए यूँ समझिए कि जब से ज़माना है वो मारिफत जनाब सैयदा का तवाफ़ कर रहा है। गोया हम अगर हमें अल्लाह ने मारिफत कौसर में शरीक किया है, अल्लाह का शुक्र है हम मोमिनीन को, तो इसका मतलब है हम पर भी कर्ज़ फ़ातिमा है। हम भी मारिफत फ़ातिमा के गिर्द तवाफ़ करने वाले ज़ाइराने इश्क़ है।
اور آقا مصطفیٰ نے قدم قدم پر کہا یہ کوثر ہے، یہ خیر کثیر ہے، یہ میرا منبع خیر ہے، میرے سے جتنے خیر صادر ہوں گے ان کا منبع، ان کا مرکز، ان کا محور میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اور قام الیہا، اٹھ کر ان کی طرف دوڑنا، ان کے ہاتھوں کو چوم کر اپنی مسند پہ بٹھانا اور خود کھڑے رہنا، یہ عظمت ہے۔ خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، بعد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، وہ سلطان الانبیاء اگر کھڑے ہیں کسی کی عزت و احترام میں تو وہ ایک عظیم ترین نور ہے جناب سیدہ، جنہیں ایتا نہیں خدا نے عطا کیا ہے آقا کو۔ اور مزے کا، لطف کا، عاشقانہ معاملہ یہ ہے کہ عالمین کے تمام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہماری جنت منزل نہیں ہے مومن کی، بے شک لالچ ہے جنت، رضائے خدا منزل ہے۔ پوری عالمین زمانے یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ذرا خدا سے تو پوچھو کہ وہ کیا، اس کی رضا کیا، اور وہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایسا کچھ دوں گا، عطا کروں گا، يُعْتِيكَ عطا کروں گا، اِنَّا أَعْطَيْنَا عطا کروں گا، جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو۔ مصطفیٰ آقا سے پوچھئے کہ آپ کیسے، کس سے راضی ہوتے ہیں؟ مولا فرمائیں گے کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی۔ میرا اپنا شعر ہے کہ اسی کا در، اسی زہرا کا، اسی کا در رضی اللہ کی سند دے گا، خدا کو عرش پہ درکار ہے رضا بطول۔ تو یہ باعظمت زبان رسالت، منبع کثیر رسالت، منبع خیر بول رہا ہے، اور باعظمت طریقے سے جس طرح بی بی نے قدم بقدم توحید ایسی بیان کی جب ابھی قرآن تدوین نہیں پایا، مدون نہیں ہوا، نہ شریعت کی کوئی کتاب، کچھ بھی نہیں ہے۔ 18 سال کا وہ نور علی نور رسالت کی امانت کھڑی ہے اور بتا رہی ہے کہ تمہارا خدا کتنا باعظمت ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا صاحب کرم ہے، کتنا صاحب فضیلت ہے۔ عشق خدا، فضل خدا، ذات خدا، صفات خدا بیان کر کے بی بی پھر رسالت کی عظمت کو بیان کرتی ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ رسالت کیا ہے۔ اور اس میں بار بار یعنی ضمیروں کو جھنجھوڑتی ہیں، کہتی ہیں حین تذهبون، تم کس طرف جا رہے ہو؟ یعنی وہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ آیت مبارکہ ہے۔ اتنا اسلوب گویائی ایک جیسا ہے، شہزادی اسی لہجے میں گفتگو کرتی ہوئی آیتوں پہ آیتیں پڑھتی چلی جا رہی اور ضمیروں کو جگانے کے لیے۔ اور بی بی آپ یاد رکھیے گا، یہ خطبہ فقط مکہ مدینہ کے مسلمانوں سے نہیں تھا، بی بی کا مکالمہ عالمین میں ازل سے ابد تک ہے۔ آگے میرا اپنے، میں نے پہلے بھی آپ کے حضور عرض کیا تھا کہ میں نے بی بی کے خطبے کو منظوم کیا کہ سر آغاز تلاوت کیے وحدت کے سخن، سبحان اللہ، رب غفار کی تمجید و ثنا جود و کرم، سبحان اللہ، ملکہ عرش نے پھر باب رسالت کھولا، کیا کہنے، ظلمت شب میں بڑھے صبح نبوت کے قدم، سبحان اللہ، اور پھر شریعت کے اصولوں کو معانی بخشے، واہ کیا نور قرآن کی عظمت کے سخن دہرائے، دین و ایمان کو براہین عطا فرمائے۔ یعنی جناب سیدہ رسالت کے بعد عظمت رسالت، احسانات رسالت، پھر لوگوں کو مخاطب کر کے ان کو ان کی عظمت کا احساس اور ان کی اہمیت اور ان کے ضمیر جگا کر پھر بی بی پلٹی ہیں ان احکامات شرعیہ کی طرف، یعنی وہ جو ہڈن ایجنڈا ہے، پالیسیز ہے خدا کی، ان کے چہرے کھول کھول کر بتا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی توحید کو تمہارے لیے اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو، یعنی تم پاک ہو جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، یعنی دو خدا نہ بناؤ، ایک ہی خدا۔ اپنی توحید کو اس لیے منوایا تاکہ تمہارے دل میں وہی قل هو اللہ احد، وہی خدا تمہارے دلوں میں ایسا جاگزیں ہو جائے کہ تم اپنے خدا تک جا پہنچو عاشقانہ طریقے سے۔ اس کے بعد بی بی نے فرمایا، اسی طرح بیان کرتی گئی، پھر فرمایا نماز کو تمہارے اندر سے تکبر ختم کرنے کے لیے خدا نے واجب قرار دیا، کیونکہ تکبر خدا کے ہاں ناپسندیدہ صفت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ تم بار بار جھکو تاکہ تمہارے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو، خدا کے ساتھ باقاعدہ معاملہ شروع ہو جائے۔ دن میں اگر 3 مرتبہ اپنے خدا سے محو کلام، محو گفتگو، محو عشق ہوئے، ملاقات عشق کی، تو پھر ممکن نہیں کہ تم فحشاء اور منکرات کی طرف جاؤ۔ اور آغا تقی بہجت فرماتے ہیں کہ اول وقت نماز تمہیں معارف معنوی عطا کرے گا،
کسی نے پوچھا آغا اتنی خضوع و خشوع کہاں سے لائیں؟ کہا خضوع و خشوع نہ بھی ہو اگر، فقط اول وقت پر اپنے خدا کو لبیک کو اور ملاقات الہی کے لیے حاضر ہو جاؤ تو خدا تمہارے سینے کو برکتوں سے بھر دے گا، معنویت اور روحانیت سے بھر دے گا۔ سبحان تو بی اللہ۔ بی فرماتی ہے نماز تمہارے اندر سے وہ صفت ختم کر دیتی ہے جو خدا کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ پھر بی بی فرماتی ہے روزے کو تمہارے اندر سے اخلاص پیدا کرنے کا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزے میں انسان خلوص نیت کے ساتھ فقط اپنے خدا کی حضوری میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ پروفیسر معصوم شیرازی صاحب، ہم اس پر ہم دوبارہ بات کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ ایرج صاحبہ، اور ایرج آج آپ بارگاہ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں کیسے نذران عقیدت پیش کریں گے؟ آج کا کلام خصوصی طور سے آپا کا لکھا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رگوں میں بولتا عشق علی دعائے بطول، رگوں میں بولتا عشق علی دعائے بطول، محاذ حق پہ ثبات قدم عطائے بطول، اور تمام اغیل ہوس جس سے خائف و لرزا، تمام اغیل ہوس جس سے خائف و لرزا، ستمگروں پہ وہ ضرب خدا صدائے بطول، اور یہ قدر و کوثر و طوبیٰ شفاعت کبریٰ، یہ قدر و کوثر و طوبیٰ شفاعت کبریٰ، خدائے عشق کا انعام ہے برائے بطول، رگوں میں بولتا عشق علی دعائے بطول۔ محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ کا کلام، اور جو کہ ایرج نے اپنی خوبصورت آواز میں پیش کیا، اللہ رب العزت ایرج کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ کے الفاظ میں بھی بہت زیادہ اثر عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور ہمیں چلنا ہے ایک وقفے کی جانب، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، پروگرام ذکر شہادت میں ہم حاضر ہوئے ہیں ایک وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں، اور ہم ابھی بریک پہ جانے سے پہلے محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ سے خطبہ فدق پر بات کر رہے تھے، اور اس میں وہ جو کہ روزے تک ہماری بات پہنچ چکی تھی اور حج کے عظیم موضوع پر ہماری بات کرنی تھی، تو آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی بی بی اسی طرح مطلب منزل بمنزل تسلسل کے ساتھ ایک ایک چیز کی اصل غایت اور اس کی یوں سمجھے تو تعویل بیان فرما رہی ہیں کہ اس کا اصل، اس کا جو ظاہر ہے اس کی حقیقت اصلی بتا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں پھر بی بی جب آتی ہیں حج پر، تو حج کو تمہاری دین کی تقویت کا باعث قرار دیا، کیونکہ حج دین کی طاقت کا اظہار ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت سے پہلے مکہ میں کیوں مولا نے احرام کھول کر سفر آغاز کیا کربلا کی طرف؟ معلوم ہوا کہ کچھ حاجیوں کے بیس میں ایسے لوگ ہیں جو مولا کو دوران طواف شہید کرنا چاہتے ہیں، اور سیاسی حکمت عملیہ، ہم سیاست پر گفتگو کریں گے کیونکہ سیاست الہیہ ولایت اور رسالت کی صورت میں ہے، اور اس کے مد مقابل جو طاقتیں اٹھتی ہیں ان کا بھی سیاسی حوالے سے تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اب وہ یزید
جو اللہ کا دشمن تھا اس کی سیاست یہ تھی کہ مولا کا خون بہا دیا جائے نامعلوم قاتلوں کے ہاتھ سے، اور اس کے بعد شور مچا دیا جائے کہ نواسۂ رسول کا لہو چونکہ کعبہ کی زمین پر گرا ہے اس لیے آج کے بعد مسلمانوں پر حج ساقط ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اجتماعیت کا سب سے بڑا مرکز جہاں سے سب بڑے پیغامات جاتے، وہ جگہ ہے جہاں پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے دین کا آفاقی پیغام آگے جاتا ہے، اس وقت کا پیغام آگے جاتا ہے۔ تو اس وقت اس نے یہ چاہا کہ جو اجتماعیت ہے اسلام کی، مسلمانوں کی، اس کو میں توڑ دوں تاکہ ہمارے زمرد کے محلات بچے رہے، ہماری شراب نوشی پر کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو، ہمیں شریعت پر کوئی چلانے والا نہ ہو، ہمیں آواز حق بلند کرنے والا نہ ہو۔ تو وہ یہ ساقط کروانا چاہتا تھا حج۔ حج سے بات شروع ہوا ہے۔ یہ دشمنان خدا ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کیا ہے؟ آپ خود سمجھیے گا محترمہ، آپ خود استاد ہیں، آپ پروفیسر، ماشاء ڈاکٹر ہیں، آپ جانتی ہیں کہ جب آپ ایک بڑا مؤسسہ یا بڑا ایک نظام قائم کرتے ہیں تو آپ جو ایک سسٹم بناتے ہیں اس میں جو سلسلے ہوتے ہیں اس میں جو طالب علم ہے اس کے لیے کچھ در کھلے رہتے ہیں کہ یہ اتنی چیز دیکھ سکتا ہے اس نظام کی، یہ چابیاں اس کے پاس ہے کہ اپنا رزلٹ دیکھ سکتا ہے۔ استاد کی مزید آگے اہلیت ہوتی ہے، وہ مزید آگے کے ڈاکومنٹس تک رسائی ہوتی ہے، اور ایک وہ جو سردار ہوتا ہے اس تمام نظام کا، وہ اپنے لیے جو اپنا نائب بناتا ہے، اپنا نائب مقرر کرتا ہے، اس کو وہ سارے اختیارات دے دیتا ہے، ایکسیسز سارے اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو سردار نہیں کہہ سکتے۔ سردار وہ ہے، یہ نائب ہی رہے گا، وہ سردار ہی رہے گا، اختیارات اگرچہ اس نے عطا کر رکھے ہیں مگر وہ خدا ہے، یہ بندے ہیں۔ تو یہ اختیارات الہی بول رہے ہیں، یہ سیاست الہی کے چہرے ہیں۔ مولا نے اس لیے اپنے سفر کو موقوف کر کے حج کو اور کربلا کی طرف سفر آغاز کر دیا، گویا آپ کے حج کو بچایا ہے حسین نے۔ اور یہ جو حل من ناصر ینصرنا ہے، یہ حل من ناصر ینصرنا کا نعرہ ہے کوئی ولایت کا مددگار جو میدان حق میں آ کر شریعت کو بچائے اور شریعت کے اصولوں کا پرچم بلند کرے، تکبیر کے نعروں کے ساتھ پرچم وحدانیت کو اٹھائے۔ آج زمانے کا امام زمانہ یوسف زہرا بھی حل من ناصر ینصرنا کا نعرہ جناب سیدہ کا لے کر چل رہے ہیں۔ تو بی بی حج کی بتا رہی ہیں کہ تمہارے دین کی طاقت کا مظہر ہے حج، اسے بچائے رکھنا، اسے آلودگیوں میں گم نہ کر دینا۔ یہاں پر تمہارے انٹرنیشنل بیانیے جاری ہوں گے، دنیاؤں پر لرزہ طاری ہوگا۔ اس کے بعد بی بی جہاد کے بارے میں، اور اس کے بعد اسی طرح بی بی فرماتی ہے کہ زکوٰۃ تم پر اس لیے واجب کی تاکہ تمہارے نفس پاکیزہ ہو اور تمہاری روزی میں اضافہ ہو۔ اب ظاہراً جو مادہ پرست ہے وہ سمجھتے ہیں جیب میں پیسہ ہے اور اگر ہم نے کسی کو آدھا دے دیا تو ہمارا پیسہ گھٹ جائے گا، مگر خدا کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جتنی آپ رقم پھیلاتے ہیں معاشرے میں اتنا زیادہ کاروبار سرسبز ہوتا ہے۔ تم آؤ اللہ کی بارگاہ میں، آؤ تجارت کرو، لگاؤ، پھر خدا تمہیں اسے 70 گنا پلٹائے گا، اور تمہارا نفس اس لیے پاکیزہ ہوگا کہ تمہارے اندر بخل ختم ہو جائے گا۔ تم اپنے خدا کے لیے دینا سیکھو گے، انسانوں میں بانٹو گے تو تمہارے اندر خدا کی کریمی کی وہ شباہت آئے گی کہ خدا اپنے بندوں میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ صلہ رحمی کو تمہاری زندگی کو بڑھانے کا سبب قرار دیا، یعنی اصل بتا رہی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کو تمہاری اللہ کے غضب سے دوری کا سلسلہ بنایا، یعنی جب والدین کی نعمت جو انہوں نے عطا کی ہمیں، ہم ان کے شکر کے طور پہ ان کا احترام عزت کرتے ہیں تو گویا ہم شکر کرنا سیکھتے ہیں۔ ماں والدین کی عزت، ان کی محبت، ان کا احترام کر کے ان کی دی ہوئی جو ہم پر کرامتیں ہیں، محبتیں، شفقتیں ہیں، جب ہم ان کا اظہار کرتے ہیں ان کی عزت اور اطاعت کی صورت میں، تو گویا ہم یہ سبق لے کر پھر خدا کے ہاں بھی شکر گزار بندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں عذاب الہی سے دور ہو جاؤ گے۔ پھر فرماتی ہے ہماری اطاعت کو، اللہ اکبر، ہماری اطاعت کو تمہارے دلوں کو جوڑنے کا سبب قرار دیا، یعنی جب ہماری اطاعت ہوگی تو ہماری محبت بھی ہوگی اور ہماری محبت تمہارے دلوں کو جوڑ دے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا جب مومن سے ملتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ مجھے اپنے سگے رشتہ داروں سے زیادہ جب کسی مومن کا روشن چہرہ دیکھتی ہوں تو سینے میں ٹھنڈک پڑتی ہے۔ ہماری اطاعت کو، یعنی رشتہ ہمارے ذریعے تمہارے رشتے مضبوط ہو گئے۔ پھر فرمایا ہماری امامت کو تفرقات سے بچنے کا ذریعہ خدا نے قرار دیا۔ تم ناب
پاک نظیف لطیف خالص دین سے سامنے اس دین کو قبول کرو اور سچے پکے خالص اور اعلیٰ ایمان کے درجے پر فائز ہو جاؤ۔ اسی طرح بی بی مسلسل عدل کو تمہارے دلوں کو جوڑنے کا، سبحان اللہ، یہ انصاف کی آواز ہم آج بھی سن رہے ہیں، نام نہاد انصاف، اور لوگ کیا جانے کہ علی کا عدل کیا ہے، واہ کیا علی کا انصاف کیا ہے، خدائی عدل ہے، خدائی انصاف ہے۔ اور یہ جانیے گا کہ جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے وہاں لوگوں کے دل جڑے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، 1400 سال پہلے اور قیامت تک آنے والوں کو بتا رہی ہیں، انصاف کی ثمرات بتا رہی ہیں کہ اگر انصاف ہوگا تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، امن ہوگا، اطمینان ہوگا، دل جڑے رہیں گے۔ اور جس دن انصاف ختم ہوا، اب مولا علی فرماتے ہیں کہ ظلم کی حکومت، کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ نے بڑی خوبصورت طریقے سے خطبہ فدق میں جو زکوٰۃ اور اسلام کا جو دیگر ارکان تھے ان کے متعلق بہت خوبصورتی کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ جی ناظرین، پروگرام ذکر شہادت میں وقت ہوتا ہے ایک نہایت مختصر وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، پروگرام ذکر شہادت میں دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں ڈاکٹر ثروت عسکری آپ کے ساتھ، اور ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ سے خطبہ فدق میں جو آپ نے جن جزیات کو بیان کیا پروفیسر صاحبہ، خصوصاً قرآن پاک کی فضیلت سے متعلق شہزادی کونین سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر۔ جس طرح سیکوینس کے ساتھ ہم چل رہے تھے، بی بی نے توحید کو بیان کیا، پھر رسالت کو بیان کیا، پھر قرآن کے بارے میں بی بی کا بہت خوبصورت کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی فرماتی ہیں یہ ضیاء اللامع و نور الساطع، یہ ایسی روشنی ہے جو ہر خشک و تر کو برابر نور عطا کرتی ہے۔ قرآن تمہارے درمیان تمہارا رہبر ہے۔ سبحان اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہم نے قرآن کو جزدانوں کے زندانوں میں بند کر دیا ہے۔ قرآن بولتی ہوئی کلام خدا ہے، کتاب نہیں خطاب ہے، مگر ہم نے اس بولتے ہوئے قرآن کو خاموش کر دیا ہے۔ اور مجھے بہت افسوس ہے، اور یہ وہ باعظمت ترین کلام ہے کہ جس کی حقانیت اور جس کی عظمت کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کتاب ہو، خانم آپ خود ڈاکٹر ہیں، معلوم ہے آپ کو کہ اگر ابتدائی بچوں کی کتاب کو اگر کسی ڈاکٹر کو پیش کیا جائے تو وہ کہے گا بھائی اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو بہت آگے جا چکا ہوں، یہ کتاب میری ضرورت کی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی بچے کو ڈاکٹریٹ لیول کی کتاب دے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کے لیے ہر کتاب جو ہے وہ کسی نہ کسی کے لیے فائدہ مند ہے، مگر قرآن وہ واحد کتاب ہے جو 1400 سال سے ننھے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر شخص کے لیے برابر فائدہ مند ہے۔ یعنی جو اہل علم ہیں وہ اس کے اندر سے معانی کے، معارف کے مونگے اور موتی اور سیپیاں چن رہے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے ظاہر حکم کی صورت میں سمجھ میں آنے والا ہے۔ خواہر مجھے قرآن مجید سے متعلق یہ لگتا ہے کہ ہمارے ذہن میں، زندگی میں، دل میں اگر کوئی پریشانی، کوئی الجھن ہوتی ہے، اگر آپ قرآن مجید کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا شروع کریں تو آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے۔ بے شک بے شک، خود خدا کہتا ہے القرآن مأدبۃ اللہ، القرآن خدائی دسترخوان ہے۔ تو یہ وہ خدائی دسترخوان ہے جس پہ ہمیں معنوی کھانے ملتے ہیں، جو چاہے ہم وہاں سے ہمیں مل سکتا ہے۔ اور قرآن کے روز نئے شمس و قمر کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، چونکہ خدا موجود ہے، حی ہے، قیوم ہے، تو روز نئے نئے معنی مولا فرماتے ہیں۔ قیامت تک قرآن زمانے کی تفسیر کرے گا، کبھی زمانہ قرآن کی تفسیر کرے گا، اور قیامت تک معارف قرآن ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی ہزاروں باطن رکھنے والی ایک ایک آیت الہی ہے۔ یہ قرآن خدا کا وہ رہبر ہے، وہ نمائندہ ہے۔ اللہ کبھی کسی کو محروم ہدایت نہیں رکھتا۔ اگر اس وقت ہم کہتے کہ امام زمانہ موجود نہیں ہے اور ہم کیوں اکیلے تنہا ہیں، بھائی تمہارے گھر میں خدا نے نور صامت رکھا ہوا ہے۔ رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو مضبوط ثقل چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اطرت۔ اگر اطرت موت تمہارے سامنے نہیں ہے تو قرآن ہے۔ قرآن تمہارا رہنما تمہارے گھر میں موجود ہے، تمہارا امام، تمہارا رہبر۔ بی بی نے فرمایا ہے کہ قرآن تمہارا رہبر ہے، قرآن تمہارا بہترین رہنما ہے، اس کی فقط قرأت کر دینا بھی باعث نجات ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ اندھوں کی طرح پڑھ رہے ہو، اس کی قرأت کر لینا بھی باعث نجات ہے۔ بی بی فرماتی ہیں اس میں واضح عبرتیں ہیں، اس میں واضح اسباق اور دروس ہے تمہارے لیے۔ یہ تمہارا سائق ہے، یعنی تمہارا ایسا قائد ہے جو تم
اس کے پیچھے ایسے چلو. سائق عربی میں اونٹوں کے جو سردار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں, اور اونٹیں آپ کو معلوم ہے اونٹ کس طرح اطاعت میں نکیل پر چلتے ہیں. صحیح صحیح. بھیڑوں کے گلے اور طرح کے ہوتے ہیں, مگر ان کا تم ایسے بن جاؤ جس طرح اونٹ اپنی نکیل کے سیدھ میں اپنے قائد کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, قرآن کو ایسا رہبر بنا لو. اور یہ چونکہ عربی جانتے نہیں ہیں ہمارے سامعین, تو وہ جو لطائف بی بی کے جملوں کے اندر پوشیدہ ہیں ان کا لطف ہم نہیں اٹھا سکتے. اگر عربی سمجھنے والے صاحبان فصاحت جب جملے سنتے ہیں, خاص طور پر ہمارے یہاں آپ بھی شاعر ہیں ماشاءاللہ, تو ہمارے یہاں کہا جاتے ہیں 2-3 مصرے, 2 مصرے, 5 مصرے, 6 مصرے, مخبص کہا جاتا ہے, مسدس کہا جاتا ہے. اسی طرح بی بی کا جو کلام ہے اس میں 3 فقروں کا, یوں سمجھے کہ نثری کلام کی یہ لطافت, حسن, شیرینی, دل آرائی, دل ربائی کے 3 جملے ہم قافیہ ہیں, ہم اسلوب ہے, اور یوں لگتا ہے جیسے کسی آزاد نظم کے خوبصورت جملے ہیں. سبحان اللہ. یعنی 3 جملوں کا بی بی نے. اسی طرح قرآن کے 3 کیا خوبصورت جملات ہے قرآن کے بارے میں, کہ اس میں واضح عبرتیں ہیں, اس میں واضح درس ہیں. وہ تمہارا رہبر ہے, رہنما ہے, تم کبھی گمراہی میں نہیں پڑ سکتے اگر تم اس کے پیچھے چلتے رہے. گویا بی بی فرما رہی ہیں کہ اگر ہم تمہیں میسر نہیں ہیں تو قرآن تمہارا رہبر ہے. یعنی قول خدا قرآن ہے, اور اس کا مجسم جو موجود ہے نشانیاں وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں. سبحان اللہ. تو مطلب قرآن. بخار مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں ولایت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے, کبھی پڑھیے گا, بہت خوبصورت. اس میں رسالت کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میرا ایک پسینہ گرا تو اس سے کیا کیا خلق ہوا, جب میں نے ایک دفعہ آسمان کی طرف نظر کی تو اس آنکھوں کی ان روشنی سے خدا نے کیا کیا تخلیق کی. یعنی عالمین کی تمام مخلوقات کو آقا نے خود بتایا کہ کہاں کہاں کس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے کس محبوبانہ عمل پر ان چیزوں کو زندگی بخشی. تو بی بی جو ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ ہم سیاسی دور میں جی رہے ہیں, سیاست خوب جاننے والے, سارا پاکستان خوب سیاست جانتا ہے. سیاسی حوالے سے جب کوئی گروہ اپنی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس میں جو ہیلے اور حربے آزماتا ہے وہ ان سلسلوں کا آغاز جو ہے وہ جناب سیدہ بتلا رہی ہیں. تو اس میں ایک عام آدمی کے انسانی حقوق کا کیا ہوگا. میں کہتی ہوں انسانی حقوق کی سب سے بڑی رہنما ہیں جناب سیدہ, جنہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے دلائل دیے, کیونکہ یہ رسالت کی نمائندہ تھی شہزادی. آقا لوٹ گئے تھے مگر ان کی نشانی, ان کی آیت, ان کا نور, ان کا منبع خیر منبر ہدایت پر موجود تھا. ولایت اللہ کی سیاست کا وہ منبر ہے جس پر خدا اپنے پسندیدہ لوگوں کو, اب جیسے حضرت موسیٰ ہیں تو وہ جب دعا کرتے کہ خدا مجھے وزیر عطا فرما, جانشین عطا فرما, یعنی بتا رہے ہیں نبی کے وزیر مجھے بھی ہارون نظر آ رہا ہے مگر میں خود اپنا وزیر مقرر نہیں کر سکتا, خدا مقرر کرے گا تو ہارون میرا وزیر بنے گا. اور بی بی نے ولایت کو بیان کیا ہے, اس کی حجیت کو, اس کی طاقت کو, اس کی ضرورت کو, اس کے شرف کو, اس کے ثمرات کو بی بی بیان کرتی ہے. اب خطبہ طویل ہے, میں سامعین سے کہوں گی آپ پڑھیے یہ خطبہ, بہت سارے لوگوں کو بی بی کے اس جملات سے ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں انسان اپنے رسول سے ملتا ہے, اپنے خدا سے ملتا ہے, اپنے ولی خدا سے ملاقات کرتا ہے, عظمت شعائر الہی سے آگاہ ہوتا ہے. یہ ایک باعظمت ترین منبر ہے جہاں خدا کی نمائندہ رضائے خدا آپ سے مخاطب ہے. کہ آقا فرماتے تھے کہ فاطمہ جس سے راضی اس سے میں راضی, جس سے میں راضی اس سے خدا راضی. گویا رضائے فاطمہ میں رضائے الہی مستور ہے. یہ بعظمت بات ہے, کسی نبی کی رضا بھی خدا کی رضا نہیں ہو. ہاں البتہ وہ رضائے الہی کے لیے اپنے آپ سر تسلیم خم کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, مگر خدا کی رضا, کسی نبی کی رضا خدا کی رضا نہیں ہو سکتی. یہ فقط اگر عظمت حاصل ہے تو میرے آقا مصطفیٰ کو حاصل ہے, کہ جو آقا کہتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, جو خدا چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں. اور یہ رضائے الہی کا چہرہ جناب سیدہ. گویا بی بی کی ذات اور شخصیت کہیں پر نہیں ہوگی. جہاں شہزادی اگر غضب کریں گی تو بھی برائے خدا. اب حور کو دیکھیے, حور نے کہا مولا مجھے معاف کر دے, حسین سے معافی طلب کر رہا تھا. آقا نے کہا جا تجھے تیرے اللہ نے معاف کیا. سبحان اللہ. بتا رہے تھے کہ خدا بول رہا ہے, خدا بتا رہا ہے کہ اللہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا.
تو یہ رضائے الہی ہے فاطمہ. تو بی بی کا غضب بھی برائے خدا ہے، اور اس لیے بی بی نے ولایت کے منبر پہ آ کر اپنا حق ادا کیا، اور 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے گزر گئی. ہم صبح عاشور سے عصر عاشور تک کے مصائب پورے 2 ماہ بیان کرتے ہیں، اظہار غم ختم نہیں ہوتا، مگر 95 دن اور 95 راتیں، کیونکہ اکثر روایات میں 75 دن زندہ رہی فقط آقا کے بعد، اور بعض میں 95 دن. یہ 95 دن کی آہیں اور سسکیاں جو ہمیں سنائی دیتی ہیں، ایک شعر نہیں ہے یہ، صبت علیہ مصائب لو انہا. پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا. میں اس کے ساتھ محترمہ ایرج صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ آپ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی شہادت کے متعلق کچھ ہمارے ناظرین کو سنائیے. ماں نے جب یہ سنا دل تڑپنے لگا، پیار کرتے ہوئے فاطمہ نے کہا، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے. ماں کسی کی ہمیشہ رہی ہے، کبھی میں بھی بچھڑی تھی اماں سے بچپن میں ہی. ماں کے جانے کا دکھ تو بہت تھا، مگر دیکھو میں بھی تو بن ماں کے جیتی رہی. تم کو میری قسم، تم سے بچھڑے جو ہم ضبط کرنا ہے لال. ماں کا یہ غم ہے، دیکھو حسین. مجھ کو معلوم ہے میرے نور نظر، پیاس لگتی ہے تم کو بہت رات بھر. پیاس سہنے کی عادت بھی ڈالو ذرا، پیاسا رہنا پڑے کب کہاں یہ خبر. پیاس تم کو لگے اور نہ پانی ملے، یہ دعا ہے کہ وہ دن نہ آئے کبھی ہے. دیکھو حسین اے میرے دل میرے چین میرے ہنسی، نہ پریشان ہو ماں ابھی ہے یہی. ارے موت سے پہلے غم، دیکھو مرنے کی اب بات کرنا نہیں. موت سے پہلے ہم مر نہ جائے کہیں. تم ہو دنیا میری، تم سے ہے زندگی. تم کو دیکھوں تو چلتی ہے سانسیں میری ہے. دیکھو حسین. اور دن وہ آیا کہ جب چل بسی فاطمہ، ماں کی میت پہ شبیر نے دی صدا. تم بلاؤگی تو پاس آؤں گا میں، ٹوٹے بندے کفن فاطمہ نے کہا. آ جا اے میری جان تجھ پہ قربان ماں. جب حسین آ کے لپٹی تو بولی یہ ماں ہے. دیکھو حسین میرے پیاسے حسین ایسے نہیں کہتے. دیکھو حسین
جزاک اللہ ہیرش صاحبہ، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے شہزادی کونین سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا تذکرہ بیان کیا، اور میں نہایت شکر گزار ہوں پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ کی، محترمہ ہیرش رضی صاحبہ کی، کہ جو آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تک تشریف لائے اور آپ نے نہایت خوبصورت طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کیا۔ بہت بہت شکریہ خواہر، اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پروگرام ذکر شہادت کے ساتھ۔ ثروت عسکری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔